सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज से कुछ ही दिन कबल मुल्क हिंदुस्तान में गणेश त्यौहार मनाया गया। इसी दौरान रियासत तेलंगाना के महबूब नगर से एक वीडियो हमारे दरमियान में गश्त की। उसमें जो है एक वीडियो ये था कि गणेश मंडपम के पास कुछ मुसलमान लोग मौजूद थे और जो है वहाँ पर मंतर पढ़ी गई और दीगर जो है कुछ लोग पढ़ा गया। और इस वीडियो को जो है लोगों ने ज़बरदस्त तनक़ीद का निशाना बनाया, सोशल मीडिया पर भी और बराह रास्त पर भी। आज हमारे स्टूडियो में जो है उस वीडियो में मौजूद एक शख्स हाफिज़ मुज़फ़्फ़र जो है श्लोक पढ़ रहे थे, वो आज हमारे स्टूडियो में सिटी इंडिया न्यूज़ में मौजूद है और वो उन तमाम सवालों को सिटी इंडिया न्यूज़ के ज़रिए जवाबात देने की कोशिश कर रहे हैं जो सवालात उठे हुए हैं जहनों में। और जो है बहुत से ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिले कि लोगों ने जो है इन्हें ईमान से खारिज कर दिया। तो जो है ऐसे सवालों के जवाबात को देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र साहब। हम जो है उनका इस स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ साहब, जैसा कि आप खुद जानते हैं कि आपको कई लोगों ने आपको जो है निशाना बनाया, ईमान से खारिज होने का बनाया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको जो है गणेश मंडपम के पास जाने की आखिर वजह क्या बनी, आखिर ज़रूरत क्या पड़ी? और लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग जो है कई मरतबा मंदिर को भी जाते हैं और जो है आप मंदिरों को जाते हैं, तो ऐसे में मेरा पहला सवाल यही है कि आपको जो है वहाँ पर जाने की आखिर ज़रूरत क्या है? और ये क्या दीन के आइन खिलाफ़ नहीं है आपके नज़र में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिही लियुबय्यिन लहुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने जवाबात पेश करने का एक ज़रिया फ़राहम किया। जैसा कि आपने सुना इस सवाल को कि हम गणेश के मूर्ति के पास गए हैं और अक्सर मंदिरों को भी जाना होता है, तो इस सवाल का जवाब मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि क़ुरान और हदीस की रोशनी में देना चाहूँगा, क्योंकि हर मोमिन यही चाहता है कि वो हर चीज़ की दलील, हर काम की दलील क़ुरान और हदीस की रोशनी में देखे। तो जब हम तलाश करते हैं दलाइल को, तो देखा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बाबरकत और मुक़द्दस सरज़मीन अरब में पैदा किए गए और आपको नबूवत पर फ़ाइज़ किया गया, नबूवत पर फ़ाइज़ होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह खड़े होकर लोगों से मुखातिब होते थे, जिस जगह से लोगों को सच्चाई की और हक़ानियत की और वहदानियत की दावत पेश करते थे, वो जगह काबतुल्लाह है। और हम सभी जानते हैं कि काबतुल्लाह में उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई, तो उस वक्त में काबतुल्लाह में 360 बुत थे और बाज़ लोगों की रिवायत है कि 360 से भी ज़ायद बुत थे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काबतुल्लाह में नमाज अदा करते थे, तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होते, तो सजदे में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो उनके सर को काबतुल्लाह की दीवार से पहले वहाँ के बुत लगते, बुतों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया। तो इसका ये मतलब नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बुतों की इबादत कर रहे हैं, उन बुतों के आगे अपने आप को सरसुजूद कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि वहाँ पहले से ही बुत रखे हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खालिक़ कायनात की इबादत कर रहे हैं। बुत हैं तो क्या हुआ, उस खालिक़ कायनात की इबादत तो हम कहीं भी कर सकते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। और दूसरी बात, वहाँ जाकर क्यों हम ये बात पेश किए लोगों में, कहीं और भी तो जाकर दावत पेश कर सकते थे। तो उसकी भी दलील हम क़ुरान की रोशनी में ही देखें अगर,
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب فرما رہے تھے، وہ جگہ ایسی تھی، اس جگہ پر کئی سارے بت تھے، اس کے علاوہ 2 خاص بت تھے۔ ان 2 خاص بتوں کا نام یہ ہے کہ آصاف اور نائلہ۔ یہ 2 مرد اور عورت ہیں۔ یہ 2 لوگ مقدس مقام مکہ مکرمہ میں، کعبۃ اللہ میں، جو اللہ کا گھر ہے، وہاں پر یہ 2 لوگ زنا کیے۔ زنا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عذاب کے طور پر پتھر کے بنا دیے، بت بنا دیا۔ کس لیے بت بنا دیا گیا؟ تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ اللہ کے گھر میں ایسی گرونی حرکت نہ کریں۔ تو اس لیے وہاں کے جو سرداران تھے اس بت کو نکال کر کعبۃ اللہ کے عین سامنے، دروازے کے بالکل پاس میں رکھ دیے، تاکہ جب بھی لوگ اس کا طواف کرنے کے لیے آئیں کعبۃ اللہ کا، تو ان دونوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور وہ ایسی غلطی دوبارہ کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ سوچیں۔ اس مقصد سے ان بتوں کو باہر رکھا گیا۔ اس کے بعد ان کی نسل گزر جانے کے بعد جب دوسری نسل آئی تو وہ یہ سمجھی کہ یہ کعبۃ اللہ جیسے مقدس مقام پر باہر رکھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے شاید یہی ہمارے خدا ہوں، تو ان کی عبادت کرنا شروع کر دیے اور ان کو لے جا کر صفا اور مروہ 2 پہاڑیوں کے پاس رکھ دیے۔ جب یہ لوگ صفا اور مروہ کی سعی کرتے یعنی طواف کرتے تو اس وقت میں ان دونوں کو چومتے، بوسہ دیتے، ان کی عبادت کرتے ہوئے طواف کرتے۔ تو صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ تو بت رکھے ہوئے ہیں، کیا ہم صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں، اس کا طواف کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک کوئی حرج نہیں کہ تم صفا اور مروہ کی سعی کرو، طواف کرو، ہاں تمہارا وہ رب، تم کس مقصد سے اس کا طواف کر رہے ہیں، تم طواف کر رہے ہیں یا پھر اس کی عبادت کر رہے ہیں وہاں جو بت رکھے ہوئے ہیں، وہ تمہارے دلوں کی نیت کو تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بت کے پاس جانا یہ سنت کے عین خلاف نہیں بلکہ سنت کے عین موافق ہے۔ حافظ صاحب، لوگوں کا بھی ایک یہ الزام ہے کہ جو ہے آپ وہاں پر جا کر یعنی گنیش منڈپم کے پاس جا کر کفریہ اور شرکیہ باتیں کی ہیں اور منتر پڑھے ہیں۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کفریہ اور شرکیہ الفاظ استعمال کیے ہیں؟ جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ جو الزام اس پر لگا رہے ہیں کہ میں مورتی کے پاس گیا ہوں اور شرکیہ اور کفریہ باتیں میں نے کی، کیا یہ الزام لگانے والے میرے اس 30 سیکنڈ والے ویڈیو میں ایسا کیا دیکھ کر یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ میرے ان پڑھے گئے منتروں کو یا ان کے معنوں کو جانتے ہیں کہ اس میں نے کیا پڑھا؟ میرے بھائی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کبھی اس دنیا میں انبیاء کو بھیجا تو اس قوم کی جو قوم جس زبان کو جانتی ہے اس قوم کی اپنی زبان میں ہی انبیاء کو بھیجا۔ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کبھی ہم نے انبیاء کو بھیجا جس قوم میں بھی، تو اس قوم کی جانی مانی بولی جانے والی اس قوم کی اپنی زبان میں بھیجا۔ وہ کس لیے بھیجا؟ اسی لیے کہ جب کبھی نبی اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتا تو ان کی اپنی زبان میں اگر سمجھائیں تو وہ آسانی سے بات کو سمجھ پائیں گے۔ یہ اللہ کا مقصد ہے اور اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی انبیاء کو بھیجا تو اس قوم کی اپنی زبان میں ہی بھیجا تاکہ اس کے احکامات کو واضح کر دیں۔ اور جو منتر میں نے پڑھا اس کے معنی میں بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ اس منتر میں نے کیا پڑھا۔ اس منتر کے معنی یہ ہیں کہ خدا ہم بولنے اور سننے والوں کی حفاظت کرے اور علم نافع کے ذریعے عزت دے۔ دعا ہے کہ علم نافع کے حصول اور اس کی اشاعت کے لیے درکار قوت
محنت کی توفیق دے، ہمارا بولنا اور سننا کارآمد و مؤثر بنے، متشابہات اور مشکوک باتوں سے اور ایک دوسرے کی نفرت سے خدا اپنی پناہ ملے۔ اے ازلی خدا ہم پر سلامتی نازل کر، سلامتی نازل کر، سلامتی نازل کر۔ یہ ان منتروں کے معنی ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے سنایا، کیا ان منتروں میں کوئی کفریہ اور شرکیہ بات آپ کو نظر آتی ہے؟ جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اس میں کفریہ اور شرکیہ۔ اور اس دعا کو ہم اپنے مدارس میں، دینی درسگاہوں میں جب درس حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے اساتذہ بھی تو سب سے پہلے یہی دعا سکھاتے ہیں۔ وہ دعا ہماری یہ ہوتی ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یہی دعا ہمارے غیر مسلم جو بھائی ہیں، ان کے جب دھرم گرنتھ وہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے گرکل میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کے اساتذہ بھی ان لوگوں کو سب سے پہلے یہی دعا سکھاتے ہیں۔ اس کو شانتی منتر کہا جاتا ہے ان کی اپنی زبان میں۔ شانتی منتر مطلب سلامتی کی دعا، ہم دونوں کے اور اس سارے جہاں کے سلامتی کی دعا۔ تو اس میں ان لوگوں کو یہ دعا سکھائی جاتی ہے۔ تو یہ کیسے شرکیہ اور کفریہ کلمات ہوئے؟ حافظ صاحب، ایک اعتراض یہ بھی آیا تھا کہ جو ہے آپ نے گنپتی مورتی کے پاس پوجا کی اور آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس نہیں رکھا۔ لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، تو کیا آپ ایسا مانتے ہیں یا پھر لوگوں کا یہ خیال ہے؟ کیا ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، جو لوگ مجھ پر یہ الزام لگائے ہیں کہ میں وہاں جا کر گنپتی جی کی پوجا کر رہا ہوں، یہ سراسر غلط ہے۔ میں اس موقع سے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے یہ الزامات جی کسی کی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ آپ کی اس غلط تشریح، غلط الزامات کی وجہ سے ہم گھروں سے بے گھر کیے جا رہے ہیں اور اپنے خاندانوں سے بھی ہم دور کیے جا رہے ہیں۔ لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے بھی قائل نہیں، قابل نہیں۔ تو ایک مرتبہ ہم کسی پر بھی الزام لگانے سے پہلے سوچ لیں کہ ہماری یہ تہمت جو ہم ان پر لگا رہے ہیں کہیں ہمارے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی پر بنا سوچے سمجھے کسی پر الزام یا تہمت نہ لگائیں۔ تو ایک مرتبہ آپ کسی پر بھی الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لیں۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں کیا ایسا دیکھ لیا آپ لوگوں نے کہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پوجا کیا میں نے وہاں پر؟ گنپتی جی کی مورتی پیچھے رکھی ہوئی تھی اور میں سامنے کھڑا ہوں۔ پوجا کرنا کسے کہتے ہیں؟ اصل میں اس کی اگر ہم پوجا کر رہے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہیں یا پھر اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں؟ ایسا تو کچھ دیکھا نہیں گیا اس میں۔ اور سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم پوجا جو کہہ رہے ہیں وہ پوجا اصل میں کہتے کسے ہیں، یہ بات ہم پہلے سمجھ لیں۔ زبان کی ناواقفیت کی وجہ سے ہم غلط ترجمہ اس کا نکال رہے ہیں۔ پوجا اسے کہتے ہیں کہ کسی انسان یا پھر کسی بھی چیز کو اس کا حق ادا کرنا، اسے پوجا کہتے ہیں۔ جیسے کہ مثلاً کوئی ایک باغ ہے، اس باغ کی دیکھ بھال کرنا، اس باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اگر ہم کسی کو طے کر دیے ہیں، کسی مالی کو ہم رکھ دیے، اس کا یہ فرض ہوتا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس باغ کی دیکھ بھال کرے اور اس کو وقت پر پانی دے اور جتنی اس کو دھوپ اور چھاؤں کی ضرورت ہے وہ اس کو مہیا ہونے دیں۔ یہ اس کا حق ہے، اس باغ کے ساتھ میں اس مالی کا وہ حق ہے۔ اگر وہ حق صحیح سے اپنا ادا کر رہا ہے تو کیا ہم اس پر یہ الزام لگا دیں گے کہ وہ جھاڑ کی پوجا کر رہا ہے، باغ کی پوجا کر رہا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری مثال میں دوں کہ جس طرح ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ہر اچھے برے میں ہم ان کا ساتھ دینا، یہ ہر اولاد کا اپنا فرض ہے، اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور اسلام اس کا حکم بھی دے رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ تو اس طرح کوئی آدمی جو اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے یا پھر ان کی خدمت کر رہا ہے، ایسا کرنے کو بھی پوجا کا ہی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پوجا کو کیا ہم اس کی بندگی کرنا شمار کریں گے؟
اس کی بندگی نہیں کی جا رہی، بلکہ اس کا جو جیسے کہ قرآن میں بتایا گیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم کرنا اور لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ اس امت محمدیہ پر فرض کیا گیا ہے۔ امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم کرنا، نہی عن المنکر مطلب برائی سے روکنا۔ تو معروف کے اس میں کیا معنی ہیں؟ معروف اسے کہتے ہیں جسے ہر کوئی جانتا اور پہچانتا ہو، اسے اجنبیت محسوس نہ ہو، وہ جانتا ہو۔ تو ہم وہاں جا کر جسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ خالق کائنات نہیں بلکہ ان کو پیدا کرنے والا، یہ لوگ جس کی عبادت کرتے تھے وہ ہمارا حقیقی خدا ہے۔ یہ تعلیمات دینا یہ بھی تو اسلام کا ہی فریضہ ہے، اور امر بالمعروف کا مطلب وہی ہے کہ معروف چیز سے اس معروف خدا کی تعارف کرائیں۔ یہ کام ہم وہاں جا کر کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ دین کی دعوت آپ انہیں دے رہے ہیں، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم صرف لوگوں کو برائی سے روک سکتے ہیں اور نیک کام کرنے کا حکم دے سکتے ہیں، لیکن یہ دعوت کا کام یعنی دین کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا، ان کو بتانا، یہ تو ہمارے اکابرین اور علماء دین کا کام ہے۔ ہم جیسے نااہل کم علم لوگ یہ کام انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمیں واضح طور پر قرآن کے احکامات اور اس کے دلائل کے بارے میں اتنا علم نہیں جتنا ہمارے اکابرین یعنی ہمارے علماء کو ہے۔ تو ڈنکے کی چوٹ پر ہمارے علماء کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے اکابرین سے اور ہمارے علماء سے کہ ہم جس قوم کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مہربانی فرما کر اپنی قوم کی زبان کو وہ لوگ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیں گا، کیونکہ قرآن میں جیسے کہ فرمایا گیا کہ جو شخص جس شخص کو عربی پڑھنا نہیں آتا، وہ اگر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، اس کی زبان پلٹ بھی نہیں رہی لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہا ہے، تتلا کر وہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دینے کا فرمائے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہمیں یہاں کی اپنی قوم کی زبان یعنی تلگو زبان نہیں آتی، اگر ہم اس کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پر بھی اجر عطا کریں گا، کیونکہ ہر زبان اللہ ہی کی ہے۔ ورنہ قیامت کے دن ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ہمارا یہ پڑوسی بھائی جس کے ساتھ ہمارے روابط ہیں، جو ہمارا پڑوسی ہے، وہ آ کر اللہ کے سامنے یہ الزام نہ لگا دے کہ اے خالق کائنات، تیرا تعارف تو مجھے کوئی کرایا ہی نہیں، لہٰذا اس کو جنت میں کیوں اور مجھے جہنم میں کیسے؟ تو عدل و انصاف کرنے والا ہے، تو یہ تیرا کیسا انصاف ہے کہ میرے پڑوسی کو تو جنت میں بھیج رہا ہے اور مجھے جہنم میں؟ اگر یہ تیرا تعارف مجھے کرواتا تو شاید میں بھی تیری بندگی کرتا اور میں بھی تیری ہی عبادت کرتا۔ تو اس وقت میں سوچئے کہ اللہ کا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ کر اپنے مساجد میں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو اپنی عبادتوں میں مشغول ہیں، لہٰذا ہم بچا لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یعنی جو باتیں ہم نے قرآن مجید میں نازل کی ہیں یا پھر اس سے پہلے کی کتابوں میں نازل کی ہیں، ان باتوں کو جو غافل لوگ ہیں، جو لوگ نہیں مانتے، ان تک جا کر واضح طور پر ان کو سمجھائیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اگر ایسا نہ کریں تو اس کا کیا انجام ہوگا، وہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوگی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اگر اس بات کو سمجھ کر لوگ توبہ کر لیں اور اپنے اصلاح کر لیں، توبہ اس بات کی کر لیں کہ ہمیں اب تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی، ہم اب تک سمجھ نہیں آیا تھا، اب ہمیں سمجھ آ گیا ہے، اور اپنی اصلاح کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی اپنی قوم کی زبان سیکھیں اور قرآن کا صحیح طور پر استعمال کرنا سیکھیں، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، رحم فرماتے ہیں۔ اور اگر اس کے جاننے کے باوجود بھی کوئی یہ کام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلی آیت میں فرماتے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ جاننے اور سننے کے باوجود اگر کوئی یہ کام نہ کرے
جو ہم نے قرآن میں واضح طور پر بتائے ہیں اس کو سمجھ کر لوگوں کو اگر نہ سمجھائیں تو وہ سخت سے سخت عذاب کا شکار ہوں گے اور ان کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا اور کبھی ان کی طرف نظر ثانی تک نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ لیے ہیں، لہٰذا ہم کمپلسری جنت میں ہی جائیں گے۔ تو وہ تصور کو اللہ تعالیٰ یہاں پر توڑ رہے ہیں کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے اور تمہارے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے جو ہے حافظ مظفر صاحب کو اس طویل پروگرام میں سنا اور جو 30 یا 20 سیکنڈ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کو جو ہے لوگ اور جو تنقیدیں کر رہے ہیں وہ لوگ پورا نہ دیکھنے کی وجہ سے اور اس زبان کی ناواقفیت کی وجہ سے اس طرح کے الزامات جو ہے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب کا ایسا ماننا ہے اور ہم بھی جو ہے لوگوں سے اور اپیل کرتے ہیں کہ جو ہے اپنے اپنے فیصلے اپنے الزامات تراشنے میں جلد بازی نہ کریں، کیونکہ جو ہے یہ جو دین ہے، دین اسلام جو ہے آخرت تک کا اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اور لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا دین اسلام کو پہنچانا وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ اور اس کی صراحت اور اس کی دلیل خود قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہر زمانے میں نبی کو اسی زبان کو دے کر بھیجا جو زبان کو جانتا تھا، اور ہم جس ریاست میں موجود ہیں اس ریاست میں جو ہے تیلگو سے واقفیت رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لہٰذا ہم پر بھی یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم بھی جو ہے تیلگو کو سیکھیں اور دین اسلام کو جو ہے ان تک پہنچائیں اور اللہ کی وحدانیت اور یکسانیت ان کے طرف لائیں، تاکہ جو ہے آپسی میں جو دوری ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ تو حافظ صاحب اور ان کا گروہ کا یہی مقصد ہے اور یہی منشا ہے کہ جو ہے اللہ کی وحدانیت اور یکسانیت کو انہی کی زبان پر ان کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس کو پیش کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہے ان کے تہواروں کو ایک بہترین ذریعہ سمجھتے ہیں، بہت بہترین اعلیٰ کار سمجھتے ہیں، اور واقعی جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بتوں کے پاس جا کر دعوت دی تھی، تو یہ اسی کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے اس راستے کو اپنائے ہیں۔ تو میں اپنے ناظرین سے اور تمام سوشل میڈیا کے جو الزامات لگائے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو 1 سے 2 سے یا 3 بار دیکھیں اور جب جا کر فیصلہ کریں کہ حافظ صاحب کا جو طریقہ کار ہے کام کرنے کا وہ درست ہے یا پھر درست نہیں۔ تو ناظرین، اب مجھے محمد افضل کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔